जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक के ऊपर जो बात करना चाह रहा था कि आर्मी एक्ट के बाद हमने देखा है कि बड़ा शोर उठा है सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए, सिविलियंस को ट्राई नहीं करना चाहिए। आर्मी एक्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे इतना ख़तरनाक बनाती हैं एक फ्रीडम या डिप्लोमेसी के लिए या डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए? देखिए, आर्मी एक्ट में बुनियादी तौर पे जो अदालत के अंदर जिन फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल रखा जाता है वो बिलअमूम वहाँ पे वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती और वो ज़रा समाअत बड़ी तेज़ी के साथ होती है, कंक्लूड हो जाती है। लेकिन ये एक जुज़वी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि वो कोई बहुत खौफनाक चीज़ है तो सही, लेकिन उसके बाद आपको अपील के हक़ आपके पास मौजूद हैं, जो फाइनली आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी अपील का हक़ है, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास हाई कोर्ट के अंदर अपील का हक़ है, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील का हक़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके बाद आपकी दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। जब आपका वहाँ पे फैसला आ जाएगा तो उसके बाद आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और वहाँ पे चीज़ें रिवर्स हुई हैं माजी में। बहुत से ऐसे सेलिब्रेटेड केसेस हैं जो वहाँ पे रिवर्स हुए, जिन्होंने उसे क्वैश कर दिया, तो अब भी हो सकते हैं। सही। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं डॉन के एडिटोरियल था गेस वो मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर मेंशन किया हुआ था कि 2015 में एपीएस के बाद मिलिट्री कोर्ट्स का ये सारा कॉन्सेप्ट आया और फिर 2 साल की उन्हें मुद्दत दी गई थी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब कन्फ्यूजन मुझे ये है कि जो आपका आर्मी एक्ट जब अप्लाई किया जाएगा वो क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होता है या उसके कहाँ पे ये हियरिंग किधर होती है, क्या तरीक़ेकार होता है इसका? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स तो एक अलग चीज़ है और वो इस वक्त नहीं है, वो सनसेट क्लॉज थी। वो जब सूरज गुरूब हो गया उसका तो मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म हो गई। लेकिन अब ये आर्मी एक्ट के तहत जो मेरी मालूमात हैं वो कुछ स्टैंडिंग ट्राइब्यूनल्स होते हैं मिलिट्री के, और वो जैसे जैसे कोई केस आता रहता है वो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाती, वो बनी होती है और कोई केस आता है तो वो वहाँ पे ट्राई होता है। उसमें मिलिट्री पर्सनल भी होते हैं और उसमें वो लोग भी होते हैं जो मिलिट्री से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने उस आर्मी एक्ट के मुताबिक, आर्मी एक्ट भी एक वैलिड लॉ है जो असम्बली ने पास किया हुआ है, और उसके मुताबिक जिन लोगों ने मिलिट्री से रिलेटेड कोई ऑफेंसेस किए हों, जैसे मिलिट्री के पर्सनल को उनके जज्बात उभारने के लिए, उनको बहकाने के लिए, उनको उकसाने के लिए वो कुछ बातें की हों, और या फिर आपने उनके इंस्टॉलेशंस के ऊपर या उनके पर्सनल के ऊपर अटैक किया हो, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। इसमें सर ये भी कहा जा सकता है कि सिविलियंस तो फिर वो भी हो जाते हैं कि जो सर्विसमैन रह चुके हों, रिटायर्ड हों, जिस तरह वेटरन्स का कहा जाता है एक बड़ा ख़ास स्टिल्ट है, तो उन्हें भी ट्राई किया जा सकता है इसी सिविलियन के दायरा कार में। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई थोड़ा सा स्पेशल प्रोविज़न भी होगी। सही। कि उनको वो एक अगरचे एक माने में तो वो सिविलियन हो गए हैं और एक माने में वो अभी भी आर्मी से उनका ताल्लुक़ है, मिलिट्री से ताल्लुक़ है, क्योंकि वहाँ से पेंशन ले रहे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं, उनका मेडिकल है, उनका, तो उनके लिए कोई दरमियान की कोई प्रोविज़न है, ये मैं आप इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन नेचुरली सिविलियन की हैसियत से तो उनको ट्राई किया जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर हो जाता है आर्मी एक्ट के तहत, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। अब हमारे यूजुअल केसेस में तो जस्टिस होते हैं, हमारे जजेस होते हैं, आर्मी के अंदर कौन वो हियरिंग कौन करता है उसकी, इन केसेस की? वो मिलिट्री पर्सनल करते हैं। एक सर्टन रैंक का आदमी होता है जो उसको प्रिसाइड कर रहा होता है ट्राइब्यूनल को। उसके अलावा फिर उसमें कोई एक लॉ का आदमी भी होता है, यानी जो उनकी लॉ ब्रांच से जिसका ताल्लुक़ होता है। मैं उसके बारे में आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स उसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं। सर, कैन यू आल्सो टेल अस अबाउट द पनिशमेंट्स, यानी जो पेनल्टीज, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर फाउंड गिल्टी तो आप पे क्या पेनल्टी लागू होती है, आप किस तरह से जो है वो पनिशमेंट क्या होती है आर्मी एक्ट के अंदर? अब मुझे जहाँ तक याद है ये इसकी पेनल्टीज़ जो हैं वो बहुत स्वेयर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस। अगर आपने मिसाल के तौर से किसी मिलिट्री पर्सनल की जान चली गई है तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सज़ाए मौत भी हो सकती है। जो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो मैं वही ग्राफ देख रहा था, तो जो हिस्ट्री दिखाई जा रही है वो ओवरवेलमिंगली जो लोग हैं उन्हें सज़ाए मौत दी जाती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें उम्र कैद होती है और बहुत ही कम है जिन्हें रिलीज़ किया जाता है।
جی سر. تو یہ سزائے موت، عمر قید، اور اس کے بعد پھر کسی حد تک کم سزائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا تعلق آفینس کی سیویرٹی سے ہے کہ کتنا شدید آفینس کیا انہوں نے. جیسا ڈیٹا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو کنوکٹ کیا جاتا ہے اس میں جو پرائمری سورس آف ایویڈنس ہوتا ہے وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اب کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کا پتہ ہے کس طرح نکالی جاتی ہے، اسپیشلی اگر آپ فوج کے اس میں آ جائیں تو پھر تو اللہ خیر کرے. لیکن آپ جو دیکھتے ہیں جس وقت ملک میں حالات ہیں، اگر لوگوں سے اس طرح اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بیسس کے اوپر کنوکٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ کورٹ آف لا جو ہمارا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہاں پہ اسٹینڈ کرنے کے چانسز ہیں؟ بہت مشکل ہے کہ اسٹینڈ کرے گا. دیکھیے آپ نے جس کیس کا حوالہ دیا نا پشاور ہائی کورٹ کا، اس میں یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو 70 سے زیادہ لوگوں کے ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھا. اس کی عبارت، اس کے الفاظ بھی ایک تھے، بلکہ ان کی فوٹو کاپی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب لوگوں نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بالکل الفاظ بھی ایک ہیں. تو اس کے اوپر انہیں شک پڑا کہ یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس میں کوئی خرابی ہے، غلطی ہے، کوئی اس کو یعنی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، جینون نہیں ہے. تو یہ جب ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیس جاتے ہیں تو اس میں جس لیول کا ٹرائل ہوا ہوتا ہے ملٹری ٹریبونلز کے اندر، تو وہ ود اسٹینڈ بڑا مشکل ہے اس کا کرنا. اس لیے مجھے شک ہے کہ وہ کرے گا. اور میں تھوڑی سی چیز ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے ہٹ کے، کہ دیکھیے قانونی طور پہ تو یہ صحیح ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ قانونی ہوگا، وہ غیر قانونی نہیں ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل ہے، وہ پولیٹیکل اینگل ہے. پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ آپ فوج کو اور سویلینز کو براہ راست ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. اور فوج کے بارے میں کوئی فوج بھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے بارے میں سویلینز کے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو یا اس کی مخالفت پیدا ہو یا اس کے بارے میں غلط خیالات رکھیں. تو جب آپ ان کو ٹرائی کریں گے ملٹری کورٹس میں، اور پھر اس کا بعد میں اس کا اپیل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی ہوگی، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا فوج کو، نقصان ہوگا. اس لیے میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی ہے، اس کو ہم یہ کنٹیسٹ نہیں کرتے کہ یہ کوئی غیر قانونی بات ہے، لیکن یہ غیر دانشمندانہ ہوگا اور غیر سیاسی ہوگا. سیاسی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اچھا، ویسے سر اگر ہم انٹرنیشنل ایگزامپلز آپ کے ذہن میں کوئی آتی ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں ملٹری کورٹس نہیں، آپ آرمی ایکٹ کے سملر کوئی رولز وغیرہ ہوں؟ جس طرح اب جب ڈیبیٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر تو ایک آتا ہے کہ گوانٹانامو بے میں جو کیا جا رہا تھا یا باقی جو اس طرح پریزنس ٹائپ بنائی گئی تھی امریکہ نے، تو اس کے اندر بھی تو ملٹری کورٹس یا پھر ملٹری تو ڈیسائیڈ کر رہی تھی، وہاں پہ بھی تو ججز وغیرہ نہیں بیٹھتے تھے. کیا انٹرنیشنل یہ ایک ایکسیپٹیڈ ایک چیز ہے، پریکٹس ہے؟ انٹرنیشنلی جو وہاں ان ملکوں کے آرمی یا ملٹری ایکٹس ہیں، ان کے اندر اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی جو لوگوں نے ملٹری کے خلاف کو آفینس کیا ہو، خواہ وہ خود ملٹری کے نہ ہوں، تو ان کو ان کے ملٹری کے قوانین کے تحت ٹرائی کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ عموماً اتنے سنگین جرائم کا کیس ہوتا ہے جس میں دہشت گردی کا معاملہ، جیسے ہم نے خود طالبان کے کیس کو ٹرائی کیا ہے، جو بہت ایک آرگنائزڈ ٹیررزم کے معاملات ہوتے ہیں. تو ان کیسز کو ٹرائی کیا جاتا ہے. اس میں پبلک اوپینین کے اندر جنرلی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ واقعی یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کو ٹرائی کیا جائے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو پبلک اوپینین کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی ہو کہ ہاں واقعی یہ لوگوں نے بڑی زیادتی کی. جو اس وقت جس کی ہم بات کریں کانٹیکسٹ کی، اس میں بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ پبلک ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک جنرلی اس کے بعد جو سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے وہ تو جنرلی ایک اس کے بارے میں تشویش کا اور اس کو کنڈیم کرنے کا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، بالکل خواب حکومت کے حق میں ہے، فوج کی کچھ باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر جو انسٹانسز ہوئے ہیں جس میں آپ نے شہیدوں کی تصویروں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو ڈسیکریگیٹ کیا ہے، اور آپ نے جہاز کو آگ لگا دی ہے جو ایک نمائشی جہاز تھا، اور آپ نے دوسرے کوشش کی ہے کہ جو جہاز فنکشنل کھڑے تھے ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے. تو یہ باتیں تو ساری مجھے بھی بطور شہری کے میں مجھے بہت اعتراض ہوگا، اور میں اس کو چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ٹرائی کیا جائے. لیکن کیا یہ سینٹیمنٹ قائم رہے گا؟ کیا اس کو کیا جا سکے گا؟ اور کیا اس کو سویلین کورٹس کے اندر کرنے میں کوئی نقصان ہے؟
اگر آپ اسے کریں گے اور اس کی ایویڈنس موجود ہے تو شاید سویلین کورٹس بھی انہیں کنوکٹ کریں. لیکن سویلین کورٹس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ایڈجرنمنٹس اور اس قسم کی چیزوں میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک خرابی ہے جس کو باہر صورت ختم ہونا چاہیے. یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ ان کیسز کی وجہ سے اب خرابی کو ہم کہیں کہ یہاں پہ تو خرابی ناقابل قبول ہے, لیکن ویسے آپ کسی آدمی کے لیے 20-20 سال کیس چلتے رہے اور وہ مر بھی جائے اور اس کے بعد اس کے کیس ڈیسائیڈ ہو, یا اس کو سزائے موت ہو جائے, اس کے بعد آپ کا کیس پتہ چلے کہ وہ تو معصوم تھا. بالکل. تو ان سارے ہمارے پورے اس کا لیسن یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو, نظام انصاف کو پورے کو تبدیل ہونا چاہیے, ریفارم ہونا چاہیے. اور اس طرح کی صرف سلیکٹڈ کیسز میں ہی نہیں, عام کیسز میں بھی لوگوں کو انصاف جو ہے وہ بالکل صحیح اور صاف ستھرا ملنا چاہیے اور فوری ملنا چاہیے. صحیح. عائشہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ میں پھر سر سے ایک فائنل کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. اچھا سر, اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پولیٹیکل سوال ہو یا نہ ہو. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ایک پولیٹیکل اینگل ہے, نیریٹیوز کی ایک جنگ ہے. جب یہ آرمی ایکٹ کی بات ہوتی ہے اور فوج کی مداخلت کی بات ہوتی ہے تو ایک انکریزنگلی سینٹیمنٹ جو یہی ہے, چاہے آپ نون لیگ کے سپورٹر ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, کہ غلط ہے, ملٹری کو سویلینز کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس قسم کے اگر یہ آگے چلا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی سپورٹ اور بڑھ جائے گی, ایک وکٹم کارڈ انہیں پلے کرنے کو مل جائے گا؟ آپ نے بالکل درست کہا شروع میں کہ یہ ایک کمیونیکیشن کی جنگ ہے, یہ بیانیے کی جنگ ہے. آپ کس طرح سے لوگوں کو بات پہنچاتے ہیں اور وہ کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثلا اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ایک بڑا پریڈامننٹلی ایک نیریٹو ہے کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, فوج کے بیسز کے اوپر یا فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر یا فوج کے زیر استعمال ریزیڈنسز کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چلیں وہ کچھ اور چیزوں کو چھوڑیں, شہیدوں کی تصویروں کو بھی نہیں بخشا گیا, ان کو بھی خراب کیا گیا ہے. تو اس بارے میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ تو ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا سزا ملنی چاہیے, لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. اب پی ٹی آئی بھی ایک بیانیہ لے کے آئے گی نا, اس کا بھی ایک بیانیہ ہوگا, اور بالعموم وہ ماضی میں بہت اس کی ایکسیپٹیبلٹی رہی ہے. اور اس وقت پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی بیانیہ بھی بہت زبردست طریقے کے ساتھ اور افیکٹو طریقے سے پیش ہو رہا ہے. تو اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ یہ بیانیہ کس طرح سے دونوں سائڈوں سے پیش ہوگا, اور اگر پبلک کے اندر قبول عامہ جو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہے اینٹائی پی ٹی آئی ایک نیریٹو کی, کیا وہ قائم رہے گا, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جی ہاں. عائشہ آئی تھنک ون لاسٹ کویشچن وڈ بی کہ اگر ہم تھوڑے سے جو سویلین کیسز پاسٹ میں رہ چکے ہیں ان کی بھی بات کر لیں, وی مس دوز. سر جو آپ نے کہا کہ جاوید ہاشمی کا ایک کیس تھا, سویلین پولیٹیشین تھے, وہ ان کو ٹرائی کیا گیا تھا, آپ اگر ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی اچھا, بعد میں جاوید ہاشمی ہمارے یہاں مصر تھے. اب وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین میں ایکٹیو تھے اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا. تو ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں, ہم جیل میں بھی اکٹھے رہے. اور وہ ایک پھانسی کی کوٹلی ہوتی ہے نا, ایک کوٹلی میں میں تھا اور 2 کوٹلیاں چھوٹ کے وہ تھے, اور احاطہ ایک ہی تھا, ہم دونوں ہی تھے. تو قید تنہائی میں ہم دونوں اکٹھے تھے. ہی از اے گڈ فرینڈ. لیکن یہ جو ہوا تھا کیس جاوید ہاشمی کا, وہ انہوں نے اسمبلی کے قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی, جس میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لاء تو نہیں تھا لیکن فوجی حکومت تھی, اور اس کے بارے میں انہوں نے اعتراضات کیے تھے. اور اس کے بارے میں پھر ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا تھا آرمی ایکٹ کے تحت, اور ان کو سزا ہوئی تھی ایک طویل عرصے کی. وہ یہ کیس تھا, اور اس میں غالباً غلط فہمی یہ ہوئی تھی کہ وہ آرمی کے نیشنل اسمبلی کے پریمیسز کے اندر اگر آپ کوئی بات کہہ دیں تو وہ کسی عدالت کے اندر قابل مواخذہ نہیں ہوتی, یعنی اس کے اوپر کاگنیزیبل نہیں ہوتی. لیکن وہ چونکہ پھر اس کی جب زیادہ تفصیل میں گئے تو پتہ چلا کہ وہ اسمبلی کے چیمبر کے اندر اگر اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوں تو اس میں جو آپ بات کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو کیفیٹیریا تھا, باہر تھا, تو وہ اس ایکسیپشن میں نہیں آتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری گورنمنٹ تھی اس وقت, وہ انتہائی جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کو
سزا دینا اور آرمی ایکٹ کے تحت سزا دینا بالکل غلط تھا. اس لیے نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام انصاف کے تقاضوں کو بھی خلاف تھا, اور ان کے اوپر کافی تشدد بھی کیا گیا اس دوران, اس دوران. اور میرے خیال میں مشرف صاحب کے خلاف جو نفرت بعد میں پیدا ہوئی ہے, اس میں اس کیس نے بھی ایک بہت بڑا رول ادا کیا تھا. تو یہ کوئی بھی ملٹری یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے بارے میں نیگیٹو سینٹیمنٹس ہوں. اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے ایسے کیسز میں جس میں وہ اور سویلینز آمنے سامنے آئیں, اور اس لیے کوشش کریں کہ وہ سویلین کورٹس کو استعمال کریں. باقی وہ قانونی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر قانونی ہے, لیکن وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. بالکل. فائنل ریمارکس یہی ہوں گے کہ ایک فوج جو ہوتی ہے وہ اپنی عوام سے ہوتی ہے, اور عوام جو ہے وہ فوج سے ہوتی ہے. تو سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہے, آپ آئے, بہت شکریہ سر. تھینک یو. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر PILDAT یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.